नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुन नहल की आयत नंबर 98 से शुरू करेंगे। फ़इदा पस जब क़राअता कुरान पढ़ने लगो, क़राअता पढ़ने लगो अल कुरआना कुरान फ़स्ताइज़ तो पनाह मांगो बिल्लाही अल्लाह की मिनश शैतानी शैतान से और रजीम जो कि मरदूद है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली इस आयत में कुरान पाक जो है जब पढ़ने लगे तो उसके कुछ अदब जो है वो बताए जा रहे हैं कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है पनाह मांगनी चाहिए। और क्या है, किससे? शैतान से, जो कि कौन है? मरदूद है और रजीम। अब यहाँ पर जो है यानी अल्लाह सुब्हाना ताला से जो है पनाह को तलब करना चाहिए, किसके अगेंस्ट? शैतान के अगेंस्ट। और कुरान पढ़ते हुए ही हमें ये क्यों कहा गया कि हम जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से जो है पनाह तलब करें, अल्लाह सुब्हाना ताला से मदद मांगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी पनाह में ले ले। तो बेसिकली क्या है कि जिसे कह लें कि पनाह और प्रोटेक्शन जो है कब इंसान चाह रहा होता है कि जब उसके पास कुछ कीमती चीज़ होती है, उसे डर होता है कि उसकी कीमती चीज़ जो है कोई चुरा लेगा, तो उस वक़्त जो है वो कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाह रहा होता है। तो कुरान भी बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इंसान कुरान की तरफ आता है, कुरान पढ़ने लगता है, तो शैतान जो है ना उसके हमले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे भी शैतान जो है हर वक़्त जिसे कह लें कि उसमें रहता है, ताक में रहता है, लेकिन जैसे ही इंसान कुरान की तरफ आता है, तो शैतान के हमले जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और शैतान के हमले क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसे पता है कि अब ये इंसान जो है कुरान की तरफ जा रहा है, तो कुरान पढ़ने से ये बहुत सी कीमती चीज़ें जो है इकट्ठी कर लेगा। और जैसे कि क्या होता है कि अगर किसी के पास कुछ भी ना हो, इंसान मुफ़लिस हो, फ़कीर हो, तो उसके पीछे चोर डाकू नहीं पड़ते। चोर डाकू भी सबसे ज़्यादा किसके पीछे पड़ते हैं? जहाँ उन्हें पता होता है कि अच्छा भी इस शख्स के पास बड़ा माल है, तो चोर और डाकू भी उसी के पीछे होते हैं। तो इसी तरह जब इंसान कुरान की तरफ आता है, तो शैतान को बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अब ये कुरान पढ़ने लगा है, कुरान की तरफ आ गया है, तो अब क्या है कि ये बहुत सा सवाब इकट्ठा कर लेगा, बहुत सा अजर जो है ये शख्स इकट्ठा करने वाला है। क्यों? क्योंकि एक हर्फ पढ़ने पर जो है 10 नेकियां इस इंसान को मिलेंगी। तो ये चीज़ जो है ना उसको बहुत बॉदर करती है और वो फौरन जो है हमला करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा क्या है कि कुरान पढ़ने से उसे पता है कि अब इंसान जो है ये बहुत सारी बातों में इसको रहनुमाई मिल जाएगी। बहुत सारे सवालात जो इसके ज़हन में हैं, उन सवालों का जवाब इसको मिल जाएगा। बहुत से प्रॉब्लम्स जो इसकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, बहुत से मसले जो इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, उन तमाम का हल जो है इस कुरान के ज़रिए से इस शख्स को मिल जाएगा। इस कुरान के ज़रिए से इस इंसान के दिल को सुकून मिल जाएगा, इत्मीनान मिल जाएगा, इस शख्स का ईमान जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और मज़बूत हो जाएगा और इसकी परेशानियाँ, इसकी डिप्रेशन, इसकी एंग्ज़ायटी जो है, परेशानी जो है, सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ये सारी अच्छी चीज़ें जो हैं, इंसान कुरान के ज़रिए से हासिल करता है, जो कि शैतान जो कि हमारा दुश्मन जो है, वो कतई इस बात को पसंद नहीं करता कि हम इतनी सारी कीमती और बेहतरीन चीज़ें जो हैं, उनको इकट्ठा कर लें। तो यही बात है कि उसके जो है हमले जो हैं बढ़ जाते हैं और इसीलिए और ये चीज़ भी हमें पता है कि शैतान के हमले से जो है ना इंसान कब बच सकता है, जब अल्लाह सुब्हाना ताला किसी बंदे को अपनी पनाह में ले लेंगे। अदरवाइज़ जो है इंसान शैतान के हमले से नहीं बच सकता। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या हुक्म दिया गया कि जब भी कुरान पढ़ने लगो तो क्या करो? फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला से अपने लिए पनाह को तलब करो। और क्योंकि बेसिकली शैतान तो क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि हम जो है नेकियां ना कमा सकें,
اور ہدایت سے ہم محروم رہیں، گمراہی میں رہیں اور لا علمی میں رہیں، اور یہ کہ جس طرح سے قرآن جب انسان پڑھتا ہے اور اسپیشلی جب اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو ہوتا ہے بہت بار کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے اور سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ کیا جائے، تو سبحان اللہ یہ کتاب کی یعنی بیسیکلی ایک معجزہ ہے کہ جب انسان اس کو کھولتا ہے پڑھنے کے لیے اپنی ان تمام چیزوں کے حل کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہی بات جو ہے وہ سنوا دیتے ہیں، اس کے مسئلے کا حل جو ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ آیات جو ہے اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو شیطان قطعاً نہیں چاہتا کہ ہم اپنے پرابلمس میں سے نکلیں اور پریشانیوں میں سے نکلیں، وہ تو کیا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے بے چین رہیں، اداس رہیں، پریشان رہیں اور کنفیوز رہیں اور گمراہ رہیں۔ تو اسی لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے ہمیں قرآن سے دور رکھنے کی، اور مختلف چیزیں، مختلف طریقے اور بہانے جو ہیں وہ بیسیکلی استعمال کرتا ہے ہماری جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے۔ اور کیا ہے کہ جیسے آم، ویسے انسان بڑا ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کی بات ہو تو یہ چیز ہم نے نوٹس کی ہوئی ہے کہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر جو انسان کو سستی پڑ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ انسان کو لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بڑی سستی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، اچھا چلو رہنے دیتے ہیں آج۔ اور ویسے چاہے نیند نہ آئے لیکن قرآن پڑھنے بیٹھو تو اچھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں ان میں مشغول کروا دیتا ہے، یعنی ڈسٹریکشن، اچھا قرآن پڑھنے بیٹھے یا سننے بیٹھے تو کیا ہے، اچھا ذرا فون چیک کر لیں، اچھا دیکھیں اس میں، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے ڈائیورٹ کرتا ہے اس کی اٹینشن کو، کہ کسی طرح وہ یہ خزانہ جو اکٹھا کر رہا ہے وہ اس کو جو ہے محروم رہ جائے، انسان جو ہے اس سے محروم رہ جائے۔ تو اب کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہاں پہ ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جب قرآن جو ہے اس کو پڑھا جائے تو ہماری توجہ جو ہے نا وہ 100% ہونی چاہیے، اور اگر ہماری توجہ نہیں ہے اٹ مینس کہ شیطان کا حملہ ہم پر جو ہے نا چل رہا ہے، اس کا وار ہم پر چل رہا ہے اگر ہماری اٹینشن جو ہے قرآن کی طرف نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ اگر اٹینشن نہیں رہتی تو اس میں نقصان کس کا ہے، یعنی ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور جیسے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں بھی کیا آتا ہے آیت نمبر 204 میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن جو ہے اس کو پڑھا جائے تو کیا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو کیسے سننا چاہیے، بہت ہی غور کے ساتھ، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، یعنی باتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر بیکار کی کوئی جو ہے ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو کہ خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ سنو، یہ کیوں ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور بیسیکلی شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم پر جو ہے یعنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیسیکلی ایک صحابی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرش کے متعلق اور یہ جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، یعنی بیسیکلی تخلیق کیسے جو ہے تخلیق شروع ہوئی اور کس طرح سے عرش کی ابتدا ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے متعلق جو ہے کچھ بتانے لگے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے متعلق بتانا ہی شروع کیا تھا کہ کسی شخص نے آ کر جو ہے ان صحابی سے کہا، ان کا نام عمران تھا، کہ عمران تمہاری اونٹنی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے لیکن کسی نے آ کر جو ہے ڈسٹریکٹ کر دیا اور کہا کہ تمہاری اونٹنی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے۔ اب کیا وہ کہتے ہیں، وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سن کے جو ہے اٹھ گیا، یعنی اپنی اونٹنی کے پیچھے چلا گیا کہ دیکھوں اس کو جو ہے کہاں وہ بھاگ گئی ہے۔ لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑا ہوتا، یعنی بہت امپورٹنٹ بات وہ بتانے لگے تھے جو کہ ان سے جو ہے وہ مس ہو گئی، یعنی بعد میں ان کو اس بات پر افسوس ہی رہا، اور کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑا ہوتا۔ تو یہ چیز بھی ہے کہ اگر ہم نوٹس کریں کہ دونوں باتوں میں جو ہے نا بہت بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔
کہ قرآن کو جو ہے اس کے یعنی یہ بیسیکلی اس کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ طلب کر کے جو ہے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور کیا ہے کہ ہر طرح کی ڈسٹریکشن اور شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کر رکھنا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان جو ہے قرآن کو بہت غور سے، بہت اچھے طریقے سے، خاموشی سے، پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ کتاب جو ادب اور احترام ڈیزرو کرتی ہے کہ کس طرح سے اس کو سننا چاہیے، ان پورے ایٹیکیٹس کا خیال رکھ کر قرآن کو سنتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ وہ شخص ہے جو کہ بڑا کیئرلیسلی، اس کا بڑا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہے اور یوں ہی بس چلتے پھرتے قرآن کو سنتا ہے، اور جو یہ کتاب ڈیزرو کرتی ہے کہ جو اس کو جس طریقے سے اس کو سننا چاہیے، جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتا، تو دونوں انسانوں میں جو ہے نا بہت فرق ہے بیسیکلی۔ یعنی کیا ہے کہ آم، یعنی جب آپ قرآن کو خاموشی سے اور پوری توجہ سے سنتے ہیں تو یقین کریں کہ بہت سے موتی جو ہے نا آپ اس میں سے چننے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جب انسان توجہ سے نہیں سنتا تو بہت سی قیمتی چیزیں جو ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، جیسے کہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہ چھوڑا ہوتا۔ اور یقین کریں کہ یہ چیز جو ہے نا بڑی جسے کہہ لیں کہ ایکسپیرینسڈ ہے کہ جب وہی آیات ہوتی ہیں آپ ان کو غور سے، اچھے سے، ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے دور ہو کر جب سنیں تو وہ آیات جو ہے نا انسان کے دل میں اتر جاتی ہیں، اور دل میں اترنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان کے عمل میں بھی آ جائیں گی۔ اور اگر انسان قرآن کو چلتا پھرتا لیتا ہے تو وہ قرآن جو ہے بیسیکلی اس کے دل میں نہیں اترتا، اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اچھا ہم کہیں کہ جو ہے ہم نے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آگے تو اب شیطان جو ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت بار اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا اپنا ہی پرابلم ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو پناہ دے دیتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پناہ میں آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود اس پناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ شیطان کی بات مان کر، یعنی شیطان تو حملہ کرے گا، یہ نہیں ہے کہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن ہم اس پناہ میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں سے کب نکل جاتے ہیں؟ جب ہم اپنے دشمن شیطان کی بات کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب یہاں پر جو ہے بڑی امپورٹنٹ جو لیسن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن یہ کتاب جو ہے جو ڈیزرو کرتی ہے، جو اس کے ایٹیکیٹس ہیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے ہم ضرور ان پر یعنی اس چیز کو فالو کریں گے، اور جب بھی قرآن پڑھنے کی بات ہو، قرآن سننے کی بات ہو، تو اس کو جو ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنا جائے اور اس کے پورے ایٹیکیٹس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو بے شک وہ، یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے، انہو بے شک وہ، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنو ایمان لائے، وعلا اور اوپر، ربہم اپنے پروردگار کے، یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ان پر شیطان کا کچھ بھی زور نہیں چلتا۔ یعنی کس طرح سے کہ بیسیکلی دو چیزیں جو ہے نا اب اس میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ شیطان کا زور جو ہے کس انسان پر نہیں چلے گا، جس کے پاس ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا ہے کہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہے، یعنی ایمان اور توکل۔ ایمان اور توکل جو ہے نا یہ دو ایسی چیزیں ہیں، بیسیکلی ایسے ٹولز ہیں جو کہ انسان کے لیے مددگار ہوتے ہیں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے۔ اور کیا ہے کہ جب ایمان تو بیسیکلی یعنی ایمان سے مراد کیا ہے کہ ایمان کی مضبوطی، کیونکہ ایمان کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں نا، کہ کسی میں جو ہے
किसी का ईमान जो है कम होता है और किसी का ईमान जो है ज़्यादा होता है। और ये भी होता है कि एक ही इंसान जो है उसमें भी ईमान का लेवल जो है ना वो अप एंड डाउन होता रहता है। यानी एक वक़्त में इंसान का ईमान जो है बहुत मज़बूत होगा, बहुत हायर होगा और दूसरे वक़्त में उसी इंसान का ईमान जो है बहुत ज़्यादा लो होगा। और क्या है कि ईमान जो है इंसान का किस तरह से बढ़ता है, कैसे उसमें मज़बूती आती है, जितना इंसान अच्छे काम करता है, जितने नेकी के काम करता है, उतना ही उसका ईमान जो है वो मज़बूत होता जाता है। और जैसे ही वो नाफ़रमानी के काम करता है, तो उतना ज़्यादा उसका ईमान जो है वो कमज़ोर होता जाता है। और क्या है कि जितना ईमान मज़बूत होता है, तो शैतान जो है उतना ही उस इंसान के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। फिर उसका हमला जो है इतना असर नहीं करता। और जब इंसान नाफ़रमानी के कामों में होता है, गुनाह के कामों में इन्वॉल्व होता है, तो शैतान के लिए बहुत आसान होता है उसको मज़ीद जो है वो ट्रैप करना। और दूसरी चीज़ जो है तवक्कुल बताया जा रहा है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानह तआला पर भरोसा करता है, तो भी शैतान जो है ना फिर उसका बस नहीं चलता। यानी उसका फिर ज़ोर उस इंसान पर नहीं चलता जिस शख़्स को अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात पर पूरा-पूरा भरोसा है, ऐसे शख़्स पर जो है शैतान का कतई कोई ज़ोर नहीं चलता। यानी उसके हमले जो हैं वो बेसिकली कामयाब नहीं होते। और ये भरोसा क्या होता है इंसान का? ये कौन-सा भरोसा है जिसकी वज़ह से शैतान का हमला जो है नाकाम हो जाता है उस इंसान पर? कि भरोसा क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला की अताअत करते हुए मैं कभी भी नुकसान में नहीं पड़ने लगी। इंसान का भरोसा क्या है कि अगर मैं अल्लाह सुब्हाना तआला की अताअत और फर्माबरदारी कर रही हूँ, उसका कहा मानकर उसके हुक्म पर अमल कर रही हूँ, तो इस हुक्म पर अमल करने से मैं कभी भी नुकसान में नहीं आने लगी। कभी भी ये बात जो है मेरे लिए खसारे का बायस नहीं बनेगी। तो बेसिकली ये वो भरोसा है जिसकी वजह से शैतान के हमले जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि इसी भरोसे और ईमान की कमी होती है। यानी भरोसा क्या है कि अल्लाह का कहा मानकर कभी भी मैं नुकसान और खसारे में नहीं पड़ने लगी। हर हाल में मेरे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो यही भरोसा जो है ना इसमें कमी पड़ जाती है। और ईमान की कमी होती है, भरोसे की कमी होती है जिसकी वज़ह से शैतान को मौका मिलता है और हम जो है अल्लाह सुब्हाना तआला की नाफ़रमानी कर बैठते हैं। जैसे कि अम, सूरह बकरा में आया नंबर 268 में क्या आता है कि ये चीज़ हमें पता चलती है, कुरान से भी बहुत बार पता चलती है, अहादीस में भी पता चलती है कि अगर इंसान अल्लाह सुब्हाना तआला के रास्ते में खर्च करता है, सदका और खैरात करता है, चैरिटी करता है, तो इससे इंसान का माल जो है ना कतन भी कम नहीं होता। ज़रा बराबर भी उसकी दौलत में, उसके माल में ज़रा-सी भी कमी नहीं होती। और ये चीज़ क्या है कि यानी बेसिकली ये अल्लाह सुब्हाना तआला का हुक्म है, उसने बेसिकली उसकी तरफ से एक वादा है कि अगर इंसान मोमिन जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, तो अल्लाह सुब्हाना तआला उसके माल को कतन भी कम नहीं होने देंगे। और सूरह बकरा में भी क्या आता है कि जो लोग अल्लाह सुब्हाना तआला की रास्ते में खर्च करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला उनसे क्या वादा करता है, वल्लाहु यइदुकुम मगफिरा मिन्हु व फदला। कि अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से किस चीज़ का वादा है? मग़फ़िरत का और फ़ज़ल का। फ़ज़ल मीन कि अल्लाह सुब्हाना तआला और नवाज़ेगा और अपना फ़ज़ल जो है उस इंसान को देगा। तो अब ये भरोसा इंसान में यानी कमी कहाँ से पड़ती है? उसमें यानी ये तो बात अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से ये वादा है कि उसके माल में कोई कमी नहीं आने लगी। तो इंसान के इस भरोसे में कमी होती है जिसकी वजह से वो जब सदका खैरात की बात हो तो वो अपने हाथ को जो है वो यानी रोक लेता है। इस भरोसे की कमी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं पर डोनेशंस की बात हो, कहीं पर किसी की मदद करने की बात हो, डोनेशंस की बात हो, तो हम जो है ना 100 बार सोचते हैं कि अच्छा दें, ना दें, कितना नहीं देना चाहिए और ये कि इतना दे दिया तो ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। यानी 100 तरह के खदशा, 100 तरह के खौफ जो है ना हमारे ज़हनों में आ जाते हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ से हमारी ज़रूरियात भी नहीं होती बेसिकली जो है ख्वाहिशात होती हैं जो कि शैतान जो है हमारी ज़रूरियात बनाकर हमें दिखा रहा होता है
کہ اچھا پیسے نکل گئے تو یہ کام کیسے ہوگا، ابھی تو مجھے یہ بھی لینا ہے، ابھی تو میرا یہ بھی کرنا ہے، آلریڈی بہت خرچے چل رہے ہیں، یعنی 100 طرح کی باتیں جو ہے نا شیطان کی طرف سے آتی ہیں۔ تو ایسے میں جو مومن ہے، یعنی یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آمنو وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان کے مضبوط ہے اور اپنے رب کی باتوں پر 100% ان کو ٹرسٹ ہے۔ تو ایسا مومن جو ہے نا کبھی بھی جو ہے وہ شیطان کے چکر میں نہیں آئے گا۔ شیطان اس کو بہت ورغلائے گا کہ نہیں نہیں کمی پڑ جائے گی، ابھی تو یہ لینا ہے، ابھی تو یہ لینا ہے، ہماری تو سیونگ آلریڈی بہت کم ہو رہی ہے، ابھی تو ہم نے یہ بھی لینا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایسے شخص پر جو ہے نا شیطان کے وار نہیں چلیں گے۔ اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے نا مفلسی کا ڈراوا دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف آتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کی طرف آتا ہے، تو ساتھ ہی جو ہے نا انسان کو مفلسی کا جو ہے نا وہ ڈراوا دیتا ہے کہ نہیں نہیں تمہارے پاس بہت کم رہ جائے گا۔ حالانکہ یقین کریں کہ یہ بات آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی شخص جو ہے وہ سڑک پر آ گیا ہو۔ یہ بات ضرور دیکھی ہے کہ لوگ جو ہے انہوں نے اتنی فضول خرچی کی، اتنے شیطانی راستوں میں خرچ کیا کہ بہت امیر تھے لیکن کیا ہوا، سڑک پہ آ گئے۔ شیطان کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان سڑک پر آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بھروسہ ہے جو کہ جس انسان میں ہو تو وہ کیا ہے، شیطان کے اس وار سے محفوظ رہتا ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ جیسے بھروسے کی کمی پڑتی ہے انسان ڈاواں ڈول ہوتا ہے، اور وہ انسان کیا ہوتا ہے، سٹنجی ہو جاتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں سوچ دینے سے پہلے جو ہے 1000 بار سوچے گا دوں کہ نہ دوں، اتنا دوں کہ اتنا دوں۔ اور اسی طرح یعنی مزید کیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ بیسیکلی جنت جو ہے نا وہ آ، عاجز انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، متکبر انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یعنی کیا آتا ہے کہ جنت میں جو ہے نا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت جو ہے عاجز لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے انکساری اختیار کی، ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ عاجزی جو ہے انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، یعنی اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ شیطان یعنی بھروسے کی کمی کہاں پر پڑتی ہے، اب انسان کو اس بات پر پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے نا کہ بے نہیں، اگر میں نے عاجزی اختیار کی تو میرا مقام جو ہے وہ نیچے نہیں ہونے لگا، میری جو ہے بے عزتی نہیں ہونے لگی، اور اگر میں نے جو ہے کسی کو معاف کر دیا تو معاف کرنے سے میں نیچی نہیں ہونے لگی، اور یہ بھی کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں کسی سے میں نے زیادتی کر دی یا منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جس سے اگلا بندہ جو ہرٹ ہو گیا، اگر میں اس سے معافی مانگ لوں گی تو اس سے میں قطن بھی نیچے نہیں ہونے لگی، میری ناک نیچے نہیں ہونے لگی۔ تو یہ بھروسہ ہی انسان کو جو ہے اس طرف لے کر جاتا ہے، اور انسان جو ہے معاف کرنے والا بھی بن جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے والا بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جب بھروسے کی کمی پڑتی ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں معاف کر دیا تو لوگ تو مجھے کمزور سمجھیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ لو یہ تو جو ہے نا اب کچھ کر نہیں سکتی تھی اسی لیے اس نے مجھے جو ہے معاف کر دیا۔ اور معافی مانگنا تو جو ہے نا بہت دور کی بات ہے، یعنی یہ تو جو ہے نا ہم یعنی بڑی مشکل سے اس طرف آتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہوں اور ہم جو ہے کسی دوسرے سے کہہ دیں کہ آئی ایم سوری، یہ کہنا جو ہے یعنی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیوں انسان پیچھے ہٹتا ہے؟ شیطان کا ڈراوا، نیچے ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا شخص جو ہے نا کبھی بھی معاف کرنے میں اور معافی مانگنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ جو ہے شیطان کے حملوں کو کم کر دیتا ہے، اثر نہیں کرتے اس کے حملے پھر۔ اور بھروسہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے میں کبھی بھی نقصان میں نہیں جانے لگی۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، جیسے کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہی کی بات ہے کہ دنیا کا فائدہ، تو یہ چیز بھی کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اچھا بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے تو اب
बड़ी यानी दोनों तरफ से कशमकश शुरू हो जाती है। एक तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला की बात है, दूसरी तरफ शैतान के डरावे हैं। अब इंसान किधर जाए? यानी क्या होता है कि अच्छा सेल छोड़ दी, और क्यों छोड़ दी? क्योंकि जी नमाज जो है हमारी कज़ा हो जाएगी। तो क्या है कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हाथ से निकल जाएंगी। तो बेसिकली जिस इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात पर भरोसा है ना, उससे पता है कि जो चीज़ मेरे नसीब में है, जो चीज़ मेरे लिए लिख दी गई है, वो मुझ तक पहुँच जाएगी। वो कभी भी मुझसे मिस नहीं होने लगी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाने लगी। यानी जो चीज़ मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है, वो हर हाल में, जो फ़ायदा मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है, वो हर हाल में मुझ पर पहुँचेगा। मेरी नमाज़ कज़ा करने या अदा करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नमाज़ जो है वक़्त पर ही अदा करनी है। तो बेसिकली ये वो भरोसा है जो इंसान को जो है ना शॉपिंग करते हुए स्टोर में से जल्दी निकाल देगा कि कोई बात नहीं, इधर-उधर बहुत नज़र आ रहा है, वो वहाँ यहाँ पर भी इतने परसेंट सेल है, यहाँ लेकिन नमाज का वक़्त निकल रहा है ना, वो कहेगा छोड़ो, छोड़ो। ये चीज़ें जो है ना ये मिल जाएँगी। अगर इनमें बहुत अच्छा है और मेरे नसीब का है, तो मुझ तक पहुँच जाएगा। मुझे अपनी नमाज को डिले नहीं करना, मुझे अपनी नमाज को कज़ा नहीं करना। तो बेसिकली यानी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, अगर इंसान सोचने पे आए बहुत कुछ हमें मिल जाता है कि किस किस तरह से शैतान जो है वो हम पर वार करता है। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर हमें बता दिया कि शैतान हमले तो बहुत करता है, उसके हमले होते भी बड़े भरपूर हैं, लेकिन क्या है कि इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लदीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो लोग जो कि ईमान वाले हैं, बहुत मजबूत ईमान वाले हैं और अपने रब की बातों पर उनको पूरा भरोसा है, ऐसे लोगों पर शैतान का जो है ना हमला जो है वो नाकाम हो जाता है, कामयाब नहीं होता। और फिर क्या है कि इसके साथ साथ जो है यानी बेसिकली अब ये बताया जा रहा है कि यानी एक तरफ हमें बता दिया गया कि शैतान का हमला किन पर नहीं चलता, अब मजीद बताया जा रहा है कि शैतान का हमला किन पर जो है वो बड़ी आसानी से चल जाता है। इन नमा सिवाय इसके नहीं के सुल्तानुहु उसका जोर अलल्लदीना उन्हीं लोगों पर है जो यतवल्लौनहु जो उसको दोस्त बनाते हैं, जो शैतान को दोस्त बना लेते हैं। वल्लजीना और वो लोग जो हुम वो बिही उसके साथ या उसके सबब मुशरिकून शरीक ठहराते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो कि शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं, और वो लोग जो कि क्या करते हैं कि उसके साथ उसकी वजह से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक ठहराते हैं, यानी शैतान की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो है वो शरीक ठहराते हैं। यानी क्या है कि शैतान जो है बेसिकली एक चीज सबसे पहले जो चीज बताई जा रही है कि शैतान का हमला जो है किन लोगों पर चलता है, वो लोग जो कि खुद शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं। अब क्या है, जैसे एक जनरल अगर हम दोस्त की डेफिनेशन देखें कि दोस्त बेसिकली कौन होता है, वो शख्स जिसकी कि आप बात सुनते हैं, और वो शख्स जिसकी कि आप बात मानते हैं, उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं और उसको खुश करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। होता है ना कि दोस्ती में आप क्या होता है, यानी दिल चाहता है कि दोस्त के साथ बातें की जाएं, उसको सुना जाए, और दोस्त की बात पर इंसान को भरोसा भी बहुत होता है कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, और ये कि ये जो बात कह रहा है ये मेरे लिए अच्छी है, यानी उसकी बात पर बेसिकली इंसान को एतमाद होता है और भरोसा होता है। और इसी तरह क्या होता है कि दोस्ती में ये भी होता है कि जिसके साथ दोस्ती हो तो उसके साथ इंसान का जो है यानी टाइम स्पेंड करने का भी बड़ा दिल होता है कि अच्छा जो है उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए, और उस पर जो है भरोसा भी होता है। तो अब ये चीजें यानी जो भी शख्स शैतान के साथ ये सारा कुछ करता है, तो शैतान उसका क्या है, बेसिकली दोस्त है। क्योंकि दोस्त की जो डेफिनेशन है क्या है कि उसके साथ इंसान वक्त गुजारता है, उसकी बात को सुनता है, उसको फॉलो करता है, उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है और उसकी बात पर एतमाद करता है।
اب یہ ساری چیزیں جب انسان شیطان کے ساتھ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ شیطان کا دوست ہے. یعنی کس طرح سے کہ اگر شیطان کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے. شیطان کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے؟ جب بھی انسان غلط کاموں میں انوالو ہوتا ہے اٹ مینس کہ وہ کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے؟ شیطان کے ساتھ. کیونکہ جب انسان اچھے کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو وہاں کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں. جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، تو وہاں پر کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں. وہاں سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے. شیطان کو کیا پسند ہے؟ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر انسان جو ہے اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو وہاں پر شیطان جو ہے اپنا وقت گزارتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جب انسان نافرمانی میں مصروف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے بھلا رکھا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، اٹ مینس کہ اس کا موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ کس کے ساتھ گزر رہا ہے؟ شیطان کے ساتھ گزر رہا ہے. اور کیا ہے کہ یعنی دوست کو خوش کرنے کے لیے، اب وہی بات ہے کہ جب نافرمانی کے جو کام ہیں وہ کس کو خوش کرتے ہیں؟ شیطان کو خوش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. نافرمانی کے کام کس کو خوش کرتے ہیں؟ شیطان کو خوش کرتے ہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ شیطان کی بات کو مانا جائے. بیسیکلی جب انسان جو ہے شیطان کی بات کو مانتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ انسان کا دوست بن جائے اور انسان جو ہے خود ہی اس کو اپنا دوست بناتا ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ہے. اب ہمیں تو کیا کہا گیا کہ جب ہم گھر میں انٹر ہوں تو بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کر جو ہے دایاں قدم جو ہے اندر رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی شیطان باہر سے لگ کر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ باہر کے باہر ہی رہ جائیں گے. اور ہمیں کیا کہا گیا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے گھر میں ہونی چاہیے. اس سے بھی کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں یا کھانا کھانے لگے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے بسم اللہ پڑھی جائے تو وہاں اس میں جو ہے شیطان کا حصہ نہیں رہتا. تو جب آپ یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہر کام کے لیے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں بتا رکھی ہیں. اور ان دعاؤں کا مقصد بھی کیا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں رہتا ہے. یقین کریں کہ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہر موقع پر ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو شیطان کیا ہے وہاں سے بھاگ جائے گا. اٹ مینز اس کو زیادہ موقع نہیں ملے گا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹائم بتانے کا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہم شیطان کو خود انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ رہیں. تو شیطان جس کے ساتھ رہے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ کام ہوں گے جس سے شیطان خوش ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوں گے. تو اب اس میں جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی کیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے، اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ ویسے تو جو ہے نا ہم کہیں کہ اچھا ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اچھا ہم جو ہے شیطان کے دوست ہیں یا شیطان ہمارا دوست ہے تو ہم اس چیز کو مائنڈ کریں گے. ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ بھئی ہم کیوں شیطان کے جو ہے دوست بننے لگے یا وہ کیوں ہمارا دوست بننے لگا، ہم تو اس کے دوست نہیں ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم کر رہے ہیں جو کہ دوستی کے زمرے میں آتی ہیں اٹ مینس کہ شیطان ہمارا دوست ہے اور ہم اس کے دوست ہیں. تو کیا ہے کہ بہت ہی آنےسٹلی جو ہے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا میں شیطان کے ساتھ میری دوستی ہے یا کہ نہیں ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ ان تمام چیزوں سے کہ ہم شیطان کی بات کو سنتے ہیں یا اپنے رب کی بات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. اس کو خوش کرنے کے لیے جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا رکھے ہیں وہ کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جس سے کہ شیطان جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ والذین ہم بہ مشرکون، کہ وہ لوگ یعنی ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ کن پر جو ہے شیطان کا زور چلتا ہے کہ وہ لوگ جو خود شیطان سے دوستی کرتے ہیں. تو شیطان کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے تو ایزیلی جو ہے ان کو ٹریپ کر لیتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ کیا ہیں
کہ شیطان کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اب یہ کون سا شرک ہے جو کہ شیطان کی وجہ سے انسان کر جاتا ہے؟ اور کیا ہے کہ جب انسان شیطان کی بات کو مانتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو اس نے وہ شرک کیوں کیا؟ شیطان کے ذریعے سے کیا یا شیطان کی وجہ سے کیا؟ اور کس طرح سے کہ اطاعت جو ہے نا، بیسیکلی حکم ماننا، فرما برداری، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے۔ ہم انسانوں پر یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی بات کو مانیں۔ اس کی بات کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم نے اس ہستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رائٹس میں سے شیئر دے دیا۔ تو یہ شرک کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کسی کو شریک بنا لیتے ہیں، کسی اور کو بھی وہ حصہ دے دیتے ہیں، شیئر دے دیتے ہیں۔ تو اطاعت جو ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب دوسری طرف یہ کہا جائے کہ اچھا ہمیں تو یہ بھی کہا گیا کہ بھئی ماں باپ کی اطاعت کرو، تو ایک پوائنٹ جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اطاعت جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مخلوق کی اطاعت جو ہے کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی اگر مخلوق کی اطاعت ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر کسی بھی مخلوق کی اگر ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، اٹ مینس کہ ہم نے اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رائٹ میں سے شیئر دے دیا، اٹ مینس کہ ہم نے شرک کر دیا۔ اب شرک جو ہے نا بیسیکلی دیکھنے میں ورڈ جو ہے نا بہت بڑا لگتا ہے اور یہ بڑا بھاری لگتا ہے کہ اچھا مسلمان ہو کر شرک کر دیا۔ شرک جو ہے نا اس کی بیسیکلی کافی یعنی اقسام ہے۔ ایک تو ہے شرک اکبر، یعنی اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی ٹوٹلی جسے کہہ لیں کہ ایمان سے جو ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر انسان شرک اکبر کر لیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ اور معبود بنا لیتا ہے، اس کو خدا بنا لیتا ہے، تو بیسیکلی وہ انسان جو ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، پھر تو وہ کفر میں آ گیا، مشرک بن گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا مائنر شرک بھی ہیں، اس کی بھی بڑی اقسام ہے۔ یعنی مائنر شرک جو ہے نا کافی قسم کی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے یہ اگر آپ ڈیپلی دیکھیں نا اطاعت والی بات جو ہے کہ اطاعت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کر اگر ہم مخلوق میں سے کسی کی بھی بات مانتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس مخلوق کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، اس کے حق میں اس کا حصے دار بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ والذین هم به مشرکون، کہ وہ لوگ جو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی شیطان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا جاتے ہیں۔ تو جب انسان شیطان کی بات مانتا ہے، اور شیطان کی بات جو ہے نا ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہی جا کر آپ مانیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ اچھا شیطان کی بات جو ہے وہ وہی بات ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہی ہو، نہیں، شیطان جو ہے ہمیشہ اینٹی ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کرو تو شیطان کہتا ہے نہ کرو، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کرو تو شیطان کہتا ہے کرو۔ تو بیسیکلی جب ہم شیطان کی بات مانتے ہیں اٹ مینس کہ ہم نے کیا کر دیا، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس رائٹ میں حصے دار بنا دیا، کیونکہ اطاعت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی ماں باپ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا نا کہ اگر یعنی ان کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ جو ہے اس بات کا حکم دیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، تو پھر ان کی ماں باپ کی بھی ایون بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر ماں باپ کا حکم جو ہے وہ گناہ پر مبنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو وہاں پر جو ہے نا ماں باپ کی بھی اطاعت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح ہر مخلوق کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو بھی شخص جو ہے اگر یعنی اس کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک اس کی اطاعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو کیا ہے کہ پھر اس مخلوق کی بات جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طرح جیسے شرک اصغر میں کیا آتا ہے، جیسے ریاکاری کو بھی کیا کہا گیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام، نیک کام جو ہے
क्यों होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी करने के लिए, उसकी रजा को पाने के लिए। और जैसे ही इंसान कोई भी नेकी का काम करता है किसी इंसान को खुश करने के लिए या दिखावे के लिए, तो उसने क्या कर दिया, शिर्क असगर में वो इन्वॉल्व हो गया, माइनर शिर्क जो उससे हो गया। क्योंकि नेकी जो है वो खालिस्तन किसके लिए होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बहुत वाज़े हमें बता दिया गया, और शैतान की दुश्मनी जो है वो भी बता दी गई कि इंसान जब कुरान की तरफ आता है, क्योंकि उसे पता है कि कुरान से जो इंसान खैर ही खैर को समेटेगा, तो उसके हमले जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे में हमें क्या कहा गया कि हम जो है आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आ जाएं। और फिर ये भी बात वाज़े कर दी गई कि जो लोग ईमान वाले हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की बातों पर भरोसा रखते हैं, तो उन पर शैतान के हमले जो है वो काम नहीं करते। और जो लोग खुद शैतान से दोस्ती करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, तो ऐसे में क्या है कि शैतान के वार जो है उन पर चल जाता है। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि व इदा, और जब बदलना हम बदलते हैं आयतन कोई आयत, मकानन जगह आयतिन किसी आयत के, वल्लाहु और अल्लाह आलमु खूब जानता है, बिमा उसको जो युनज़्ज़िलु वो उतारता है। क़ालू तो वो कहते हैं, इन्नमा सिर्फ अंता तुम मुफ्तरिन खुद गढ़ लेते हो, बल बल्कि अक्सरुहुम अक्सर उनमें ला यअलमून नहीं जानते। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, कुरान की बात है कि जब हम कोई आयत किसी आयत की जगह बदल देते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस बात को खूब जानता है कि उसने पहले क्या नाजिल किया और अब क्या नाजिल कर रहा है, और ये कि किस आयत को किससे बदला गया और क्यों बदला गया। तो जब ये चीज होती है तो क़ालू वो कहते हैं, कौन कहते हैं, यानी मुशरिकीन मक्का की बात है कि वो क्या कहते हैं कि इन्नमा अंता मुफ्तर, ये आप सल्लम को कहा जा रहा है कि ये तो क्या है कि तुम खुद से झूठ जो है वो नाउज बिल्ला घड़ कर ले आए हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, अक्सरियत इनमें से नहीं जानती। यानी ये जो बातें करते हैं कि आप सल्लम जो है क्या कर रहे हैं कि ये कुरान जो है नाउज बिल्ला खुद से जो है वो आयात जो है खुद से घड़ कर जो है वो ले आते हैं, तो ये बात क्या है, ला इल्मी पर मबनी है। अब यहाँ पर जो है अम, जो चीज बताई जा रही है, यानी बदलना, कि हम आयात को बदलते हैं। बदलने से मुराद क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि कुरान में जो है नासिख और मनसूख जो है आयात हैं, यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है कुछ आयात नाजिल की और उसके बाद जो है उसी से रिलेटेड जो है कुछ और आयात नाजिल की, यानी अहकामात जो हैं उनमें थोड़ी चेंज की। तो उस चीज को लेकर जो है मुशरिकीन मक्का जो है यहाँ पर एतराज करते थे कि भाई अच्छा ये क्या बात हुई कि पहले तो ये आयत थी, अब उसकी जगह जो है दूसरी आयत आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लम जो है आयात जो है उसको खुद से घड़ रहे हैं। अब इस चीज का जवाब दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों है, यानी ये जो एक जगह पर एक हुक्म दिया जा रहा है और दूसरी जगह पर जो है उसको बदलकर दूसरा हुक्म दिया जा रहा है, तो ये सारा कुछ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। कुल कह दीजिए, आप सल्लम से कहा जा रहा है कि आप इनको इस बात का जवाब दें, कुल कह दीजिए, नज़्ज़लहू इसको उतारा है उसने, रूहुल कुदस, रूहुल कुदस मीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मुकद्दस रूह ने, और मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, बिलहक की हक के साथ, लियुसब्बिता ताकि वो साबित कदम कर दे, ताकि वो मजबूत कर दे, जमा दे, अल्लज़ीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, व हुदन और ये हिदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। अब इनके मुशरिकीन मक्का के इस एतराज का जवाब दिया जा रहा है कि आप इनसे कह दें कि इसको रूहुल कुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो हैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सच्चाई के साथ लेकर नाजिल हुए हैं। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है कुरान को वही को लेकर जो है आप सल्लम की तरफ आते थे, और वो किस तरह से लेकर आते थे, हक के साथ, यानी बिल्कुल पूरी सच्चाई के साथ जो है वो लेकर आ रहे हैं। और क्यों है, यानी ये जो ग्रेजुअली कुरान नाजिल किया जा रहा है और ये जो चेंज है, नासिख और मनसूख है, क्यों है,
लियुसब्बितल्लज़ीना, ताकि साबित कदम रखे उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, व हुदन, इसमें हिदायत है, और बुशरा यानी खुशखबरी है। अब बेसिकली जो है यानी क्या है कि रूहुल कुदस यानी कुदस जो है ना प्योरिटी के लिए आता है, पाकीज़गी के लिए। यानी बेसिकली सबसे पहली बात तो ये बताई जा रही है कि जो फरिश्ता इस वही को लेकर आ रहा है वो क्या है, रूहुल कुदस है, यानी बहुत ही पाकीज़ा है। यानी कोई किसी किस्म का जो है शक नहीं होना चाहिए कि अच्छा, क्योंकि होता है ना कि एक चीज़ एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो अच्छा बीच में जो कैरियर है जो लेके आने वाला है कहीं उसने कुछ बीच में गड़बड़ तो नहीं कर दी, कुछ मिक्स तो नहीं कर दिया। तो इस चीज को भी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये तो वही कौन लेकर आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आ रहे हैं, जो कि क्या है, रूहुल कुदस है। और कहाँ से आ रही है, मिर रब्बिका, आपके परवरदिगार की तरफ से आ रही है। किस तरह से आ रही है, बिल हक की, पूरी सच्चाई के साथ। यानी जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको नाजिल किया एज इट इज जो है उसको आस सल्लम के सीने में उतार दिया गया। और अब ये जो चेंज है इसकी रीजन बताई जा रही है। पहली क्या है कि लियुसब्बिता, ताकि साबित कदम रखे। और ये तस्बीत जो है यानी बेसिकली मुसलमानों के लिए कि किस तरह से कि मुसलमान जो हैं अपने ईमान में जो है वो फर्म रहें, उनमें मजबूती रहे, डावाडोल ना हो और इस्तकामत रहे। और ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि कुरान जो है उसको एक ही बार में नहीं नाजिल किया गया। तो ये चीज़ भी क्या शो करती है कि लोगों को हिदायत देने में, उनकी रहनुमाई करने में, यानी बड़ा ही जैसे कह लें कि एक कुदरती सा अंदाज जो है ना अपनाया गया है कि जैसे जैसे जिस वक्त पर जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसके मुताबिक जो है आयात को नाजिल किया गया। और अगर एकदम से नाजिल कर दिया जाता तो यकीन करें कि ये चीज़ जो है बड़ी मुश्किल हो जाती। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तकामत नहीं दिखा सकते थे। तस्बीत की बात हो रही है ना कि फर्म रहना जो है ना मुश्किल हो जाता। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी क्या फरमाती हैं कि अगर ये कुरान या इसके अहकामात जो हैं यकबारगी नाज़िल कर दिए जाते तो हम इस पर अमल ना कर सकते थे। क्योंकि बेसिकली अ, वहाँ पर जो जिस कौम की तरफ ये कुरान नाज़िल किया गया, तो यानी बहुत जो इस कुरान के ज़रिए से जो अहकामात उनको दिए जा रहे थे, मिलने थे, उसके ज़रिए से एक टोटल चेंज आना था। यानी जिस तर्ज पर वो ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उससे बिल्कुल हटकर जो है, उनको तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपनाना था। तो ये जो है ना जिसे कह लें कि बहुत ही एक बिग और ह्यूज चेंज था, जो कि सडन जो है ना किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपका एक वे ऑफ लाइफ है और आप एक दिन में कहें कि अच्छा अब मेरी ज़िंदगी टोटली उससे जो है ना अपोज़िट डायरेक्शन में जाएगी। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। इसको करना जो है ना यानी बेसिकली पॉसिबल नहीं नज़र आता। और इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से भी थोड़ा-सा लगा लें कि यानी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या है कि जैसे कि यहूद के बारे में हम क्या देखते हैं कि मिस्र में जब फ़िरौन ने उनको गुलाम बना रखा था, तो ये कौम जो है ना ऑलरेडी बेसिकली मुसलमान कौम थी, ईमान वाली कौम थी। ईमान इन लोगों के पास था। लेकिन गुलामी में रहने की वजह से बहुत सी गलत चीजें जो हैं इन्होंने अपना ली थी और अपने दीन से जो है वो दूर हो चुके थे, यानी अमल के लिहाज से ये बहुत दूर जा चुके थे, ईमान इन लोगों में था। इसके बावजूद भी जब इनको तौरात दी गई, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इनको तौरात दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो उस तौरात को लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। यानी क्या था, हमें क्या बात पता चलती है कुरान से कि यानी जब तौरात के अहकामात इनको पता चले तो इन्होंने उन अहकामात को लेने से यानी उन पर अमल करने से इनकार कर दिया और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन पर जो है पहाड़ को मुअल्लक किया, इनके सरों पर उठाया कि लेते हो कि नहीं लेते। तो तब इन्होंने जो है तौरात को ली। तो बेसिकली यानी ऑलरेडी बिलीवर्स हैं, ऑलरेडी ईमान वाले हैं, तो एकदम से जब उनको अहकामात दिए गए तो ईमान होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? इनकार किया। तो यहाँ पर तो जो है यानी मुशरिकीन मक्का में मामला क्या था कि अभी तो वो ईमान पर भी नहीं थे, उनको ईमान लेकर आना था, फिर उसके बाद जो है अहकामात की बात थी।
تو وہی بات ہے نا کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے کہ اگر یہ قرآن اور اس کے احکامات یک بار ہی نازل کر دیے جاتے تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو بیسیکلی قرآن کا اس طرح سے گریجولی آنا کیا ہے، یہ تثبیت کے لیے تھا کہ جو ایمان لے کر آ رہا ہے وہ اپنے ایمان میں فرم رہے، اور اس کے لیے اور جب جیسے جیسے اس کو ایک ایک کر کے حکم ملے ان پر عمل کرتا جائے اور اس حکم پر جو ہے مضبوطی سے وہ جمع رہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے مومنوں کے لیے یعنی اس طرح سے قرآن کا نازل ہونا اور گریجولی احکامات کا دیا جانا، اور یا پھر یہ کہ ایک جگہ پر ایک حکم دیا اور پھر نیکسٹ جو ہے اس حکم میں تھوڑی سی آلٹریشن کر کے اندر جو ہے وہ حکم دے دیا، تو اس میں بھی کیا ہے ہدن، یعنی یہ رہنمائی کا بہترین انداز ہے جو کہ قرآن نے اپنایا۔ اور یہ بھی کیوں تھا؟ تثبیت کے لیے، تاکہ استقامت ملے اور جو ہے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی کیا ہے، جیسے کہ اس کی مثال لیں کہ شراب جو ہے وہ ایک ہی حکم میں منع نہیں کی گئی۔ شراب جو ہے نا ایک ہی دفعہ میں حکم نہیں دیا گیا کہ اچھا شراب جو ہے حرام ہے، اب اس کو جو ہے نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ شراب تو اس معاشرے میں بہت زیادہ عام تھی اور شاید ہی کوئی تھا جو کہ شراب جو ہے وہ نہ استعمال کرتا ہو۔ تو اب خود سوچیں کہ اگر ایک دم سے کسی شراب پینے والے کو کہا جائے کہ یہ حکم ہے، اب آئندہ سے تم نے جو بالکل شراب نہیں پینی، اور ہم اپنے والا معاملہ نہ رکھیں کہ ہم تو کیا ہے، یعنی ہمیں پتہ بھی چل جائے حکم کا تو ہم کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں، اب کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، تھوڑا سا کر لیں، اتنا کریں اتنا نہ کریں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، وہاں پر تو یہ حالت تھی کہ حکم جیسے جس طرح سے آتا تھا تو فرسٹ پریورٹی کیا ہوتی تھی کہ ایز اٹ از جو ہے اس پر عمل کر لیا جائے، اس کو ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے یعنی اس طرح کا حکم جو ہے ان کے لیے قابل عمل نہ ہوتا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شراب جو ہے تین سٹیپس میں جو ہے بیسیکلی اس کو منع کیا گیا۔ پہلے کیا کہا گیا، ایک ہلکی سی بات کی گئی کہ شراب میں جو ہیں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان جو ہیں وہ فائدوں سے بڑھ کر ہیں۔ یعنی ایک بات ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے اس میں کچھ فائدے تمہیں ملتے ہیں، یعنی پینا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے نقصان جو ہیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ میں کیا کیا کہ اچھا اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس نہیں آؤ، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ بات بھی یعنی کیا ہے کہ اسی اس پر جو ہے نا مسلمانوں کے لیے یعنی یہ بات بہت بھاری تھی کہ اچھا ہم اگر نشے کی حالت میں ہیں تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں تو یہ حال تھا کہ ہم شراب چھوڑ دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ چیز بھی یعنی کس طرح سے یعنی ایک اچھے وے میں جو ہے ان کے لیے اس چیز کو چھوڑنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ اور پھر فائنلی جو ہے آ کر جو ہے کہا گیا کہ اب تم باز آتے ہو یا کہ نہیں، یعنی اس چیز کو جو ہے فائنلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ یعنی جو چینج ہے آیات میں، یہ کیا ہے، ناسخ اور منسوخ کیا ہے کہ یہ بہترین ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی کسی کے رہنمائی کرنے کا بہترین انداز ہے کہ جس وقت میں اور جتنی ضرورت ہو اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے حالات جو ہے اس کی رہنمائی کر دی جائے، یعنی ایٹ اے ٹائم جتنا ریکوائر ہے صرف اتنا ہی دے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، بشرا یعنی خوشخبری۔ تو اب یہ جو قرآن جو ہے یعنی گریجولی نازل ہوا تو اس میں بھی کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے کیا تھی، یعنی بشرا خوشخبری تھی۔ اب جیسے کہ جنگ احد کے موقع پر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے تو کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں تھے غزوہ احد میں، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو ہے حالات پلٹ گئے اور مسلمانوں کو تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور 70 کے قریب مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت بہت زیادہ غم کا باعث تھی کہ ان کے اتنے یعنی ظاہر سی بات ہے قریبی ساتھی جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو کیا تھا کہ اب اتنی غمزدہ اس میں حالت میں تھے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نازل کی، کیا نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں ان کو تم کیا نہ سمجھو، امواتا، ان کو تم مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم،
کہ وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اس بات پر بہت خوش ہیں جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی اگر قرآن ایک ہی بار میں نازل کر دیا جاتا، سارے کا سارا ایک ہی بار دے دیا جاتا، تو یہ جو خوشخبری، یعنی یہ جو آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ اتنے زیادہ غمزدہ ہیں، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں وفات پا گئے ہیں، تو ان کو تم مردہ نہ سمجھو، وہ تو کیا ہے، زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اطمینان کا اور خوشخبری کا ذریعہ بن گئی۔ اگر پہلے سے اس بات کا پتا ہو تو یقین کریں کہ یہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے جیسے کہ وہ غم کی حالت میں تھے، اور جب ان کو یہ پتا چلے کہ اچھا جو ہمارے ساتھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت خوش ہیں، فرحین، بہت بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اس بات پر بہت خوش ہیں جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح جیسے سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ اور آتا ہے کہ خوشخبری جو ہے، یعنی کس طرح سے کہ جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر بھی مسلمان جو ہے 300 تھے اور کفار جو ہیں 1000 تھے، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے رہے ہیں، کہ کفار جو ہے ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو ہے سامان بھی نہیں ہے، جنگی سامان بھی نہیں ہے، اور ہم تعداد میں بھی بہت کم ہے، اٹ مینس کہ فار شور کیا ہے کہ ہم مارے جائیں گے۔ تو وہاں پر یعنی اس طرح کی سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے خوشخبری دی، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عین موقع پر جبکہ مسلمان جو ہے اپنے آپ کو بڑا ڈاؤن فیل کر رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ فار شور اب ہم جو ہے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر یہاں ان کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رشتے آئیں گے، یہ صرف کیا ہے تمہارے لیے، اللہ بشرا، صرف اور صرف خوشخبری ہے تاکہ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان مل جائے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہمیں بے شمار اس میں حکمت نظر آتی ہے۔ قرآن کا نزول جس طریقے سے ہوا، جس طرز پر ہوا، جس طرح سے موقع کی مناسبت سے اور حالات کے مطابق جتنا ریکوائر تھا، اسی کے اکارڈنگلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ تو سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں بے شمار جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ حکمت پتہ چلتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ہدایت اور خوشخبری اور اطمینان کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ اس طرح سے قرآن کا نزول جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے، ان کے لیے اس میں کیا ہوتی ہے، بشرا ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی حکم نازل ہوتا تو مسلمان جو ہے اس حکم کو سن کر ان کا ایمان جو ہے اور تازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی ابھی ہمارے رب کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے یہ حکم آیا ہے، اور اس حکم کے ساتھ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں یہ جو ہے وہ اجر ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں، ان کے ایمان میں اضافے اور خوشخبری کا باعث بنتی تھی۔ تو سبحان اللہ، یعنی بڑی ہی بہترین انداز میں جو ہے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا، جو کہ یہ کہتے تھے یہ دیکھ کر کہ اچھا ابھی یہ آیت ہے تو اس کی جگہ اب یہ آیت ہو گئی، اور یہ جو چینج آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قرآن کو جو ہے، ان آیات کو جو ہے وہ گھڑ رہے ہیں۔ تو بہترین انداز میں جو ہے ان کے اعتراض کا جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ بے شک، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ وہ، یقولون، کہتے ہیں، انما، صرف، یعلمہ، سکھاتا ہے اس کو، ہو کی ضمیر جو ہے آصف وسلم کی طرف جا رہی ہے، بشرن، ایک آدمی، لسان، زبان اس کی، الذی، جس کی طرف، یلہدون، وہ منسوب کرتے ہیں، الیہ، اس کو،
अजमीयुन अजमी है, वहादा और ये यानी इस कुरान ये कुरान लिसानुन जुबान है, अरबीयुन अरबी मुबीन खुली वाज़े। अब यहाँ पर जो है यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द नअलमु, कि हम जानते हैं जो कुछ भी ये कुफार मुशरिकीन जो है आसल्लम के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आसल्लम नाउज़ बिल्लाह मुफ्तरिन अपनी तरफ से जो है इस कुरान को घड़कर जो है वो ले आते हैं। और अब ये चीज़ यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का अंदाज़ कितना यानी बेहतरीन हमें नज़र आ रहा है कि यानी आसल्लम को देखें कि उस सोसाइटी में आसल्लम का नबूवत से पहले क्या था, यानी बड़ी अच्छी एक जिसे कह लें कि रेपुटेशन थी, बड़ा अच्छा मकाम था। आपको सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। तो जैसे ही आपने यानी कुरान का पैगाम लोगों को देना शुरू किया, तो लोगों ने आसल्लम को जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टाइटल देना शुरू कर दिए। यानी जस्ट इमेजिन कि एक शख्स जो है एक सोसाइटी में बहुत इज़्ज़तदार हो, लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते हों और बहुत एहतराम करते हों और उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हों और उसकी सदाकत और अमानत के जो है मोतरिफ़ हों। तो दूसरी तरफ क्या है कि हालात कैसे बदलें कि सादिक की बजाय जो है वो काज़िब कहना शुरू कर दें, झूठा कहना शुरू कर दें, काहिन कहना शुरू कर दें, साहिर कहना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा जिसे कह लें किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़्यादा अ, जिसे कह लें कि दुखी कर देने वाली बात है, गमज़दा हो जाने वाली बात है कि अच्छा पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ पर जो है ना सल्लम को भी एक तरह से तसल्ली दी जा रही है कि वलक़द नअलमु, यानी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी आप इन लोगों की बातों की परवाह ना करें। हमें बहुत अच्छे से पता है, यानी हम की ज़मीर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप इनकी बातों की कतन भी परवाह ना करें। और ये बातें क्या कर रहे हैं कि सल्लम को तो कोई शख्स आकर सिखा जाता है और जिस शख्स की तरफ ये इशारा करते हैं कि ये शख्स जो है जिसकी जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं कि ये फलां शख्स जो है उससे सल्लम जो है कुरान सीखते हैं और आकर जो है हमें बता देते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही है। तो ये शख्स कौन है? ये तो कौन है? अजमीयुन, ये तो अजमी है। और जबकि ये कुरान जिस ज़ुबान में है, वो क्या है? अरबियुन अरबी है और अरबी भी कैसी है? मुबीन बहुत वाज़ेह और रोशन, यानी बेहतरीन कुरान जो है, वो बेहतरीन ज़ुबान में है। और ये जो कुफ़ार हैं, ये क्या कहते हैं कि ये सल्लम तो ये फलाँ शख्स से जो है ना कुरान सीख कर आते हैं और आकर हमें वही के तौर पर बता देते हैं। तो जिस शख्स की तरफ ये रेफ़र करते हैं कि फलाँ से सीखते हैं, वो शख्स तो क्या है? आजमीयुन, वो तो अजमी है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली क्या है कि मुशरिकीन मक्का का एतराज़ था कि ये तो आप सल्लम किसी इंसान से जो है ये बातें जो है वो सीख कर आते हैं। और ये शख्स इसके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली एक गुलाम था और अरब में से नहीं था, अजमी शख्स था ये। और क्या था कि कोहे सफ़ा के करीब जो है अपना कुछ जो है सामान वगैरह जो है वो बेचा करता था। तो सल्लम जो है इसके पास चले जाते थे। अब क्या है कि ये देखकर कि अच्छा अब ये चूँकि रोमन था, क्योंकि ये अरब से नहीं था, ये रोम से था, ये जो गुलाम था, ये रोमन था और रोम में जो है क्रिश्चियनिटी थी और ये शख्स जो है, ये गुलाम जो है, ये क्रिश्चियन था। अब सल्लम जो है इसके पास जाते तो कुफ़ार ने क्या कहा कि अच्छा चूँकि सल्लम जो हैं, ये जो क्रिश्चियन गुलाम है, इस शख्स के पास जाते हैं, तो चूँकि ये जो है क्रिश्चियन है और इसको इंजील के बारे में ये जानता है, तो जो भी ये अपनी किताब के बारे में जानता है, तो सल्लम जो है इंजील की बातें जो है सीख कर आ जाते हैं और आगे कहते हैं कि ये क्या है? कुरान है, वही है। तो अब यहाँ पर जो है ना उनके इस एतराज़ का ये जवाब दिया जा रहा है और बड़ा लॉजिकल दिया जा रहा है कि जिस शख्स की तरफ तुम निस्बत करते हो कि सल्लम उससे ये कुरान सीख कर आते हैं, वो शख्स तो क्या है? अजमीयुन, वो तो अजमी है। यानी बेसिकली अजमी जो है, अजम जो है यानी एक अरब है और एक क्या है? अजम है।
اور عجم کیا ہے؟ جو کہ نان عرب ہو، غیر عرب ہو. اور عجم یعنی ایسا شخص جس کی کہ زبان جو ہے وہ فصیح نہ ہو. یعنی بیسیکلی خواہ وہ عرب ہو یا نہ ہو. یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک تو عرب جو ہے، ظاہر سی بات ہے، کوئی عرب ہے، عربی ہے، تو اس کی زبان جو ہے وہ اپنی زبان میں بڑا ماہر ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر کوئی غیر عرب جو ہے، عجمی انسان جو ہے، وہ عربی سیکھ بھی لے تو اس کی عربی میں اور جو اوریجنلی عرب ہے اس کی عربی میں بہت فرق ہوگا. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب اگر جو ہے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا جو انگلش ایکسنٹ ہے، جو ان کی انگلش ہے وہ ڈفرینٹ ہے جو دوسرا کسی اور ملک سے آ کر یہاں پر آتا ہے، اور بے شک وہ انگلش سیکھ بھی لے لیکن ہمیں اس کا ڈفرنس جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. یعنی یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے کہ یہاں پر بھی یہی حال تھا کہ وہ جو غلام تھا وہ رومن تھا اور عرب میں وہ بہت عرصے سے تھا. اب عرب میں بہت عرصے سے رہنے کی وجہ سے اس نے عربی جو ہے وہ سیکھ تو لی تھی، لیکن اس کی عربی میں، اس کی عربی زبان میں اور جو زبان عربی کی قرآن میں ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ وہ جو غلام ہے اس کی زبان تو اتنی بہترین مبین نہیں ہے، اتنی فصیح نہیں ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ عربی مبین، کہ بہت ہی بہترین زبان جو ہے وہ ہمیں قرآن میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ کلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اس میں جو کلام ہے، جو زبان ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی کیا تھے؟ یعنی بہت فصیح تھے، بہت زبردست یعنی زبان تھی. لیکن اس کے باوجود بھی جو احادیث کی عربک ہے اور جو قرآن کی عربک ہے اس میں ڈفرنس ہے، اس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر جو ہے ان کو بڑے اچھے سے جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن بیان کرتے ہیں اس کی زبان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو وہ جو عجمی ہے اس کی زبان تو کیا ہے؟ غیر فصیح ہے. اور پھر کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بیایات اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر، لا یہدیہم، نہیں ہدایت دیتا ان کو، اللہ ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ وہ شخص جو ہدایت لینا نہیں چاہتا، جو بات مانتا نہیں ہے، اس کو ہدایت پھر ملتی بھی نہیں ہے. یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، یعنی کسی سے بات منوانے کے لیے اگر انسان اس بات کو مانے گا نہیں تو وہ اس کو کرے گا بھی نہیں. یعنی پہلا درجہ جو ہے نا وہ ایمان کا آتا ہے، ماننے کا آتا ہے. اگر کوئی مانے گا تو ہی وہ اس بات کو آگے لے کر چلے گا، لیکن اگر پہلے درجے پر ہی انکار کر دے تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ رہنمائی اور ہدایت بھی نہیں ملتی. اور کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. انما، بات یہی ہے کہ یفتری، بہتان باندھتے ہیں، الکذب، جھوٹ، الذین، وہ لوگ جو لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بیایات اللہ، اللہ کی آیات پر، واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہی، الکاذبون، جھوٹے ہیں. اب مزید بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو ہے بیسیکلی یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ یعنی ایک تو نبوت سے پہلے بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی جو ہے وہ وہاں پر جس کے کہتے ہیں کہ فلی اسٹیبلش ہوئی تھی اس معاشرے میں. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بن گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا وہ پھر بھی انکار نہیں کر پاتے تھے. یعنی کیا تھا کہ اس قدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی سچائی کو مانتے تھے، اور ایون کہ
نبوت کے بعد جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بن گئے تو بھی دشمن ہو کر بھی وہ آپ کی سچائی کا اقرار کرتے تھے. اقرار مین یعنی نبوت والی بات کا تو انکار کرتے تھے، لیکن ویسے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سچے اور امانت دار ہیں. جیسے کہ ہمیں کچھ واقعات پتہ چلتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی کیا تھا کہ 13 سال کے بعد جو ہے نبوت کے 13 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت کی. اور ہجرت کے وقت ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اپنے یعنی بستر پر لٹایا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں ان مشرکین کی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں کہ یہ لوگوں کو واپس کر دینا. اور امانت جو ہے نا آپ کس کو سونپتے ہیں؟ جو انسان سچا ہو، جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی امانت کا آپ اقرار کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، دشمن ہو کر بھی وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سچے اور امانت دار ہیں. تو نعوذ باللہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ان کی ڈھٹائی نظر آتی تھی کہ اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس طرح کے بہتان جو ہے وہ باندھتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ وہی جو ہے وہ خود سے گھڑ کر لے کر آتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے جب ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو تب جو ہے وہ شام کی طرف یعنی تجارت کی غرض سے گیا، تو وہاں پر روم کا بادشاہ ہرقل جو ہے اس نے ابو سفیان کو بلوایا. کیوں بلوایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے کہ مختلف بادشاہوں کی طرف جو ہے تبلیغ کے لیے اسلام کی دعوت کے خط بھیجے تھے، تو اس کی طرف بھی خط گیا. اب اس نے جو ہے سوچا کہ میں اس شخص کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی معلومات لوں کہ یہ کون ہے نا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہاں پر اگر کوئی مکہ میں سے کوئی لوگ آئے ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوں تو ان کو جو ہے دربار میں لے کر آیا جائے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جو ہے وہ انکوائر کروں. تو ابو سفیان جو ہے ایسے میں وہ وہاں گیا اور کیا جو ہے اب اس سے جو ہے ہرقل نے جو ہے مختلف سوال پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور اس میں ایک یہ سوال تھا کہ اس نے ابو سفیان سے کیا پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے تھے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ نہیں. سبحان اللہ، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز سے انکار نہیں کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے ہیں. اور پھر جو ہے ہرقل نے یہ بات سن کر کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کہ جو لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے، جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے میں تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. یعنی یہی بات جو ہے نا بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ شخص جس نے نبوت سے پہلے یعنی یہ بات طے تھی، نبوت کے بعد بھی جو ہے تھی کہ لوگوں کے معاملے میں اگر جو شخص جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے جھوٹ جو ہے وہ بول سکتا ہے. اور پھر کیا ہے، من کفرا، جو منکر ہوا، باللہ اللہ کے ساتھ، من بعدی بعد اس کے، من بعدی بعد ایمان ہی اپنے ایمان لانے کے، اللہ سوائے من اس کے جو اکرہا مجبور کر دیا گیا، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن اطمینان پہ ہو، بالایمانی ایمان پر، ولیکن اور لیکن من جو شرحہ کھول دے، بالکفری کفر کے ساتھ، صدرن سینہ اپنا، فعلیہم تو ان پر غضب غضب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا. اب یہاں پر جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو کہ ایمان لانے کے بعد منکر ہو جائے، کفر کر دے، اور کیا ہے کہ ایسے شخص کے لیے یعنی وہ شخص جو کہ کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے، ایمان لانے کے بعد کفر کر دے اور کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے اور عذاب عظیم ہے. لیکن ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو کہ اکریہا مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل جو ہے نا ایمان پر پورا پورا مطمئن تھا، ایسا شخص جو ہے نا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے، اس کے لیے عذاب عظیم بھی نہیں ہے. اب یہ آیت جو ہے نا بیسیکلی خاص طور پر کس کانٹیکسٹ میں ہے
کہ جیسے کہ وہاں پر مشرکین مکہ جو ہیں جو مسلمان ہو جاتے ان کو بہت زیادہ وہ ٹارچر کرتے تھے، بہت زیادہ جسمانی تکالیف دی جاتی تھیں. تو ایسے میں کیا ہوا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جسمانی تکالیف دی گئیں، اور ان سے جو ہے ایک ایسی بات کہلوائی گئی جو کہ یعنی کیا تھا کہ کفر کی تھی. تو کیا تھا کہ یعنی حضرت عمار جو ہیں ان کے ساتھ کفار نے بہت زیادہ زیادتی کی اور ان سے وہ کہلوایا جو کہ وہ چاہتے تھے، یعنی کفر کی بات. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ساری بات بتائی اور ان سے کہا کہ یعنی مجھے جو ہے اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے یہ کفر کی بات جو ہے وہ کہنا پڑی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل اپنے ایمان پر مطمئن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار جو ہے اگر پھر تم سے کچھ کہلوائیں تو کہہ دینا. یعنی بیسیکلی جو ہے یہ اجازت جو ہے یعنی اس طرح سے کہ اگر انسان ایمان پر ہو اور بعد میں وہ کفر کی بات کر رہا ہے یا کوئی بھی کفر کا عمل کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ صرف اور صرف مجبوری کے تحت جہاں پہ جان کا خطرہ ہو. لیکن شرط کیا ہے کہ دل میں جو ہے وہ اپنے ایمان پر قائم ہو، اور جو کچھ وہ کفر کی بات یا غلط بات کر رہا ہے اس کے لیے دل میں کراہیت بھی جو ہے وہ محسوس کرے، جیسے کہ یہاں پر ہے. تو ایسا شخص جو ہے اس پر نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اور نہ ہی اس کے لیے عذاب عظیم ہے. لیکن وہ شخص جو کہ جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے ایسی کوئی کفر کی بات کرتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، یعنی باقاعدہ جو ہے کفر کو اپنا لیتا ہے، تو ایسے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. اب یہاں پر جو ہے ہمیں جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ بہت بہت مجبوری کی حالت میں جو ہے اس چیز کی رخصت دی گئی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں دیکھا. اور کیا ہے کہ دوسری طرف جو ہے یعنی یہ بیسیکلی رخصت ہے، لیکن ہمیں دوسری طرف وہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر کہ صحابہ کرام نے تکالیف کو برداشت کیا لیکن ایمان سے جو ہے نہیں ہٹے. ایمان سے نہیں ہٹے مین کہ مجبوری کی حالت میں بھی جو ہے یعنی وہ بات نہیں کی، کفر کی بات نہیں کی. جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ہمیں مثال ملتی کہ ان کو کتنا زیادہ جو ہے ٹارچر کیا جاتا تھا، اور ان کا جو مالک تھا وہ ان سے کیا کہلوانا چاہتا تھا کہ وہ جو ہے ان کے جو بت ہیں لات اور عزا ان کی بات کرے. لیکن حضرت بلال کیا کہتے ہوتے تھے؟ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو حضرت بلال نے یعنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن کیا تھا کہ زبان سے بھی دل میں بھی ایمان رہا اور زبان سے بھی وہی کہا. اور اسی طرح ایک اور ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں ان کو مسلمہ کذاب جو ہے یعنی وہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس یعنی اس نے جو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ یعنی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں. تو ان صحابی نے جو ہے نا کہہ دیا کہ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ کہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، یعنی اس نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ اب اس بات کا بھی اقرار کرو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو اس پر وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا، یعنی کیا مجھے سنا نہیں، میں تو بہرا ہوں. یعنی کہنے کی بات یہ تھی کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ مجھے سن بھی نہیں رہی. تو اس پر جو ہے اس نے مسلمہ کذاب نے جو ہے ان کے جسم کے جو ہے بیسیکلی ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. تو وہاں پر ان صحابی نے جو ہے نا یعنی اس چیز کو برداشت کیا اور اس چیز کو پریفر کیا کہ انہوں نے زبان سے بھی جو ہے اس چیز کو کفر کا کلمہ جو ہے وہ نہیں کہا. جبکہ حضرت عمار کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جو ہے اوپر اوپر سے جو ہے کفر کا کلمہ کہا، جبکہ دل ان کا کیا تھا؟ ایمان پر تھا. اور اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی دی کہ اگر پھر سے کفار جو ہیں تمہیں تکلیف دیں، تم سے کچھ کہلوائیں تو اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دینا. اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یعنی جب انسان جو ہے اس طرح سے ایمان لانے کے بعد جو ہے کفر کو اپنا لیتا ہے، ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ
استحبو کہ انہوں نے پریفر کیا، پسند کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم ایسی قوم کو الکافرین جو کہ کفر کرتی ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی دو طرح کی مثالیں دی گئی ہیں، ایک تو وہ جو کہ بالجبر جو ہے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کا کلمہ کہا صرف اور صرف اپنی اس کو بچانے کے لیے، کہ جو ہے جان کو بچانے کے لیے، جیسے کہ ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ کچھ چیزیں ہمیں حرام کہی گئی ہیں کہ ہم حرام کھانا نہیں کھا سکتے، لیکن ایک ایکسیپشنل کیس بتا دیا گیا کہ اگر جان کو بچانے کا معاملہ ہو تو انسان حرام کو کھا کر بھی اپنی جان جو ہے وہ بچا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوسرا معاملہ کون سا ہے، جو کہ یعنی دل سے جو ہے کفر کے لیے آمادہ ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے اور کفر کو اپنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، یعنی ایمان کے بعد جو ہے انسان کفر کی طرف کیوں چلا گیا، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر پریفر کر دیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اس کو جو ہے عزیز رکھا، اور ایسے کافروں کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی بیسیکلی جو انسان دنیا کی زندگی کو پریفر کرتا ہے اور جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ جو تبع مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں پر، و اور سمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، و اولئک اور یہی لوگ ہم وہ الغافلون غافل ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور آخرت کو چھوڑ دیا اور اسی اس میں جو ہے انہوں نے ایمان کو بھی خیر باد کہہ دیا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی بیسیکلی جو ان کا دل ہے، سماعت ہے، بصیرت ہے، ان تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ یعنی اب کسی قسم کی بھی اچھی بات جو ہے نا ان کے دل میں نہیں اترے گی، کیونکہ دل پہ جو ہے وہ مہر جو ہے لگ چکی، کوئی اچھی بات جو ہے ان کے کانوں میں سے نہیں گزرے گی، یعنی سنیں گے تو صحیح لیکن سن کر انسنی کر دیں گے، اچھی بات کو دیکھیں گے ضرور لیکن اس کی اچھائی جو ہے اس کو پہچان نہیں سکیں گے، اور کیا ہے کہ دل میں جو ہے ان کی اچھی بات جو ہے وہ حق بات جو ہے وہ اترے گی نہیں۔ اور ریزن کیا ہے کہ بیسیکلی ایسا کیوں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل پر، کانوں پر اور آنکھ پر مہر کیوں لگا دی، کہ کوئی بھی اچھی بات جو ہے ان پر اب اثر انداز کیوں نہیں ہوگی، اچھی بات کو کیوں نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا، دنیا کی جو انجوائمنٹ ہے نا اس میں وہ اتنا زیادہ انوالو ہو گئے، اپنی خواہشات میں اتنے زیادہ گر گئے کہ اپنی خواہشات ہی کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا، اور یہی ریزن تھی کہ وہ ایمان کی جگہ کیا کس طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات میں بہت بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات ہی اس کے لیے خدا بن جاتی ہیں نا، تو پھر اس کو بیسیکلی کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جیسے کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جو ہیں نوجوانوں کی صورت میں آئے، تو ان کی قوم کے لوگ جو ہے نا دوڑتے ہوئے آئے کہ اچھا یہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو ہم جو ہے یعنی ان سے اپنی جو غلط قسم کی خواہش ہے اس کو پورا کریں گے، کیونکہ وہ لوگ کیا تھے، ہم جنسی میں ملوث ہوتے تھے۔ تو کیا تھا کہ لوط علیہ السلام جو ہے انہوں نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس غلط کام کو ان نوجوانوں کے ساتھ کرنے سے باز رہیں، لیکن کیا تھا کہ وہ اس چیز کو مان نہیں رہے تھے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات جو ہے، کوئی بھی نصیحت جو ہے ان کی قوم پر کوئی بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ آپ کی زندگی کی قسم کہ یہ لوگ کیا تھے اس وقت، ان کی حالت کیا تھی کہ اپنی جو یعنی خواہشات تھیں اس کے نشے میں، اپنے نشے میں کیا تھے کہ گم تھے، اندھے ہوئے ہوئے تھے۔ یعنی خواہش ان پر اس قدر ڈومیننٹ تھی کہ لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات جو ہے نا ان کے نہ کانوں میں جا رہی تھی نہ ان کے دل میں اتر رہی تھی، کوئی نصیحت جو ان پر عمل نہیں کر رہی تھی۔ تو بیسیکلی جو شخص جو ہے
اتنا زیادہ اپنی خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو یہی چیز جو ہے اس کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ایتھیسٹ بن رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں دین کو، تو اس میں بھی کیا ہے، یعنی ایتھیسٹ بن کے ان کی سب سے بڑی یعنی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اچھا اب جو ہے ہمیں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم جیسا چاہیں جس طرح سے چاہیں کر سکتے ہیں، جس طرح سے چاہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے نا یعنی ایک ایتھیسٹ کا میں بھی دیکھ رہی تھی، تو یعنی وہ سارا بتا رہا تھا کہ اچھا کیسے کس طرح سے جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر جو ہے ایتھیسٹ بن گیا، تو اس کے بعد بننے کے بعد جو ہے یعنی اس کو فائدہ کیا نظر آ رہا تھا، کہہ رہا تھا ناؤ آئی کین ایٹ ویئر ایور آئی وانٹ ٹو، یعنی جہاں سے بھی میں چاہتا ہوں اب یعنی میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ میں اب جہاں پہ بھی جاؤں تو میں آرام سے کھا سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا تھا، مجھے بڑا دیکھنا پڑتا تھا اچھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے انگریڈینٹس یہ چیک کرو وہ چیک کرو، ہم یہ کھا سکتے ہیں ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ خواہشات ہیں جو کہ انسان کو دین سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہیں، اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لا جرمہ کچھ شک نہیں انہم کہ وہ فی الآخرتی آخرت میں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کہ اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا اور دنیا میں اس قدر انوالو ہو گئے، اور یہ چیز کیا تھی کہ اس چیز کی وجہ سے یعنی کیا تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، آخرت کو اگنور کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دل پر ان کی کانوں پر ان کی آنکھوں پر جو ہے مہر لگا دی، اب یہ خیر سے جو ہے بہت دور جا چکے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں، خاسرون خسارہ اٹھانے والے، یعنی ہر حال میں کیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ خسارہ ہی ملنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ اینڈ ہوا، چلیں انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے بہترین بندوں میں شامل فرمائے اور اس قرآن پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔